वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मम्मा, मैं नहीं जाऊंगी नानू के घर। कशमाला ने तकिया बेड पर फेंकते हुए गुस्से से कहा। आपको पता है, मुझे गाँव की ज़िंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं। वहाँ की बंदिशें, फजूल की रोक टोक, मैं नहीं जाना चाहती बस। उसकी माँ ने आह भरी और उसके करीब बैठते हुए नरमी से समझाया, बेटा नानू बीमार है, हम सिर्फ चंद दिन के लिए जा रहे हैं। तुम्हें उनका दिल रखने के लिए चलना चाहिए। लेकिन मम्मा, वहाँ हर चीज़ पर पाबंदी होती है। मैं अपनी मर्जी से ना हंस सकती हूँ, ना बात कर सकती हूँ। और वो, कशमाला ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। चेहरा सुर्ख हो गया। वो कौन? माँ ने भुएं उचकाई। सरदार रेहान, कशमाला ने दांत पीसते हुए कहा। हर वक्त रोब जलता रहता है, जैसे वो गांव का बादशाह हो। मुझे बर्दाश्त नहीं होता उसका वो मगरूर अंदाज। माँ ने मुस्कुराकर कशमाला के सर पर हाथ फेरा। तुम हमेशा उसके बारे में इतना क्यों सोचती हो? शायद वो ऐसा ना हो जैसे तुम समझती हो। हाँ बिल्कुल, वो पत्थर दिल इंसान। हर बात पर गुस्सा, हर बात में सख्ती। कशमाला ने खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से वादा किया कि वो गांव जाकर सरदार रेहान से बिल्कुल बात नहीं करेगी। वो लोग गांव जाने के लिए निकल गए। गाड़ी सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन कशमाला के चेहरे पर वाज़ेह नाराज़ी छाई हुई थी। वो खिड़की से बाहर देख रही थी, जहां शहर की ऊंची इमारतें और चमचमाती सड़कें पीछे छूट रही थी और उनकी जगह कच्चे रास्ते, सरसब्ज खेत और धूल उड़ाती बैलगाड़ियां ले रही थी। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, मगर कशमाला के लिए ये खुशबू नहीं, एक बोझ था। या अल्लाह, ये सफ़र कब ख़त्म होगा? कशमाला ने झंझलाकर सोचा। इसने ईयरफोन निकाले, मौसीकी लगाई और आंखें बंद कर ली, जैसे अपने इर्द गिर्द के मंजर को नज़रअंदाज करना चाहती हो। लेकिन जैसे ही गाड़ी कच्चे रास्ते पर उतरी, झटकों से वो उछल पड़ी। उसने गुस्से से ईयरफोन खींच कर उतारे। मामा, ये कैसा रास्ता है? हर बार यहाँ आकर ये जलजले क्यों सहने पड़ते हैं? माँ शहरबानो ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये गांव है, यहाँ के रास्ते अभी पक्के नहीं हुए। थोड़ा सब्र कर लो, नानू का घर आने ही वाला है। गाड़ी जैसे ही हवेली के दरवाजे पर रुकी, नौकर भागते हुए आए और गाड़ी से सामान निकालने लगे। नानू दरवाजे पर खड़ी थी। कशमाला को देखकर उनकी आंखों में खुशी झलकने लगी। मेरी बच्ची आ गई। नानू ने कशमाला को गले लगाया और मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा। कशमाला ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, कैसी है नानू? अल्लाह का शुक्र है, अंदर आओ, नानू ने खुशी से कहा और कशमाला का हाथ थाम कर अंदर ले गई। कशमाला हवेली में कदम रखते ही खुद को अजनबी महसूस करने लगी। वो सीधा अपने कमरे में जाकर फ्रेश होना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो बरामदे में दाखिल हुई, उसकी नज़र एक लंबे चौड़े रूपदार शख्स पर पड़ी। सरदार रेहान खान। वो सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस, हाथ सीने पर बांधे दरवाजे के करीब खड़ा था। वही गहरी नजरें, चेहरे पर रिवायती संजीदगी और आंखों में वही रौबदार चमक जो कशमाला को सख्त नापसंद थी। आ गई शहरी लड़की, रेहान ने हल्का सा तंज किया। कशमाला ने आंखें घुमाकर रुख फेर लिया। कोई खुशी से नहीं आया, जबरदस्ती लाया गया है, उसने जैल कर जवाब दिया और तेजी से अंदर चली गई। रेहान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। नफी में सर हिलाते हुए वो आगे बढ़ा और अपनी पुप्पू को सलाम करते हुए बोला, कैसी है पुप्पू? पुप्पू मुस्कुराकर बोली, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? रेहान ने धीमे लहजे में जवाब दिया, जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। और सब कैसा चल रहा है? सब खैर है, तुम्हारा काम कैसा जा रहा है? शहरबानो ने नरमी से पूछा। रेहान मुस्कुराते हुए कहने लगा, बस दुआ है आपकी। फिर वो सब बैठ गए। कशमाला अपने कमरे में फ्रेश होने के बाद वही लेट गई। उसका दिल नहीं कर रहा था नीचे जाने को, ख़ास तौर पर जब सरदार रेहान खान घर पर मौजूद था। वो लेटी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो बाहर मुलाजमा खड़ी थी। बीबी जी, आपको नीचे बुला रहे हैं, खाने पर। कशमाला ने उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है, मैं आती हूँ कुछ देर में। फिर से वापस आकर बैठ गई। इसका नीचे जाने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन भूख भी शदीद लगी हुई थी, इसलिए उसे नीचे जाने पड़ा। जब वो नीचे पहुंची तो डाइनिंग टेबल पर सब लोग मौजूद थे। कशमाला की माँ, रेहान और समीना बेगम।
کشمالہ چپ چاپ آ کر بیٹھ گئی اور اپنے لیے کھانا نکالنے لگی۔ نہ کسی سے کوئی بات کی، نہ ہی کسی کی طرف دیکھا۔ ریحان نے نرمی سے مگر شرارت سے کہا، کیا بات ہے کشمالہ، بڑی چپ چپ ہو، خیریت تو ہے؟ مگر کشمالہ نے مکمل طور پر اسے نظر انداز کر دیا۔ شہربانو نے دھیرے سے کہا، بیٹا یوں ہی بس اب یہ ایسی ہی ہو گئی ہے، کم ہی بولتی ہے۔ ریحان ہلکے سے مسکرایا۔ پہلے تو بڑی چپڑ چپڑ بولتی تھی، اب کیا ہو گیا؟ کہیں زبان کرائے پر تو نہیں دے دی؟ کشمالہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور تڑک کر بولی، تم اپنے خیالات اپنے پاس رکھو، میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں چاہے بولوں یا چپ رہوں، یہ میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں، اس لیے میرے معاملے میں زیادہ ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ شہربانو تو بیٹے کی اتنی بدتمیزی پر شرمندہ ہو گئی۔ سمینہ بی کو بھی برا لگا، لیکن وہ خاموش رہی، کیونکہ جانتی تھی کہ کشمالہ کو یہاں زبردستی لایا گیا ہے۔ ریحان کی آنکھوں میں لمحے کے لیے سختی آئی، لیکن وہ چپ چاپ کھانے میں مشغول ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کشمالہ نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جا کر وہ بستر پر گر گئی، لیکن اس کا دل بے چین تھا۔ ریحان کی خاموشی اسے زیادہ بے سکون کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد شہربانو آئی اور غصے سے بولی، یہ کیا بدتمیزی تھی، شرم نہیں آتی؟ وہ تم سے کتنا بڑا ہے اور تم ہو کہ کوئی لحاظ ہی نہیں ہے، کیوں مجھے شرمندہ کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ کشمالہ نے ماں کی طرف دیکھ کر تیز لہجے میں کہا، آپ کو اس کی بدتمیزی نظر نہیں آتی؟ کیسے دوسروں کے بارے میں باتیں بنا رہا تھا؟ میں نے تو بس اسی کا جواب دیا ہے۔ شہربانو نے تھک کر سر جھٹکا۔ آئندہ اگر تم نے بدتمیزی کی تو مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ کشمالہ نے سر جھٹکا اور کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو گئی، لیکن قسمت کے کھیل بھی نرالے ہوتے ہیں۔ گاؤں پہنچنے کے دوسرے دن ہی کشمالہ کا پاؤں پھسل گیا اور وہ تقریباً کائی میں گرنے ہی والی تھی کہ کسی نے مضبوطی سے اس کا بازو تھام لیا۔ سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ جب نظر اوپر اٹھی تو سامنے وہی چہرہ تھا، سخت نظریں، خاموش لب، سردار ریحان۔ دھیان سے چلا کرو کشمالہ، یہ نہ ہو کسی دن منہ کے بل گرو اور کوئی پکڑنے والا بھی نہ ہو، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور بغیر کچھ اور کہے وہاں سے چلا گیا۔ کشمالہ کی دھڑکن بے ترتیب تھی۔ اس کی نفرت کے باوجود دل میں عجیب سی الجھن تھی۔ کیا واقعی سردار ریحان ایسا تھا جیسا وہ سمجھتی تھی؟ لیکن پھر فوراً ہی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سردار ریحان خان نے ہلکے سے دروازہ کھٹکھٹایا تو بی جان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرانے لگی اور کہا، آؤ بیٹا، اندر آ جاؤ، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ سردار ریحان مسکراتے ہوئے بی جان کے پاس بیٹھا اور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ بی جان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ کیا بات ہے جو اتنے لاڈ اٹھوا رہے ہو؟ سردار ریحان مسکرانے لگا۔ آپ بہت چالاک ہو گئی ہے بی جان، بالکل اپنی نوازی کی طرح۔ کشمالہ کے ذکر پر بی جان کچھ سنجیدہ ہو گئی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اس بچی کو، پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے اسے یہاں آنا پسند نہیں ہے، لیکن وہ کبھی بھی ایسی بدتمیزی نہیں کرتی تھی، لیکن آج تو اس نے حد ہی کر دی۔ سردار ریحان خان مسکرانے لگا۔ کوئی بات نہیں بی جان، آپ پریشان نہ ہو، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ اسے ہمیشہ کے لیے یہاں رکھ لے؟ بی جان نے اس کی طرف حیران ہوتے دیکھا۔ وہ یہ 10 دن تو یہاں رہ نہیں رہی، تو ہمیشہ کے لیے میں اسے کیسے رکھ سکتی ہوں؟ سردار ریحان خان اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بی جان، آپ بھی کتنی معصوم ہے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا اور کشمالہ کا نکاح کروا دے۔ یہ سن کر بی جان حیران ہوتے ہوئے سردار ریحان خان کی طرف دیکھنے لگی۔ چاہتی تو میں بھی یہی ہوں، لیکن کشمالہ نہیں مانے گی۔ سردار ریحان خان نے بی جان کی طرف دیکھا اور کہا، وہ تو گاؤں آنے کے لیے بھی نہیں مانتی، لیکن پپو جان منا لیتی ہے نا؟ اسی طرح نکاح کے لیے بھی آپ پپو جان سے بات کریں اور میرا اور کشمالہ کا نکاح کروا دیں۔ یہ سن کر بی جان حیران ہوتے ہوئے سردار ریحان کی طرف دیکھنے لگی۔ چاہتی تو میں بھی یہی ہوں، لیکن کشمالہ نہیں مانے گی۔ سردار ریحان خان نے بی جان کی طرف دیکھا اور کہا، وہ تو گاؤں آنے کے لیے بھی نہیں مانتی، لیکن پپو جان منا لیتی ہے نا؟ اسی طرح نکاح کے لیے بھی آپ پپو جان سے بات کریں اور میرا اور کشمالہ کا نکاح کروا دیں، اور اگر آپ نے نہ کروایا تو میں خود ہی اس سے زبردستی کر لوں گا، پھر آپ مجھ سے نہ کہیے گا۔ یہ سن کر بی جان نے سردار ریحان کو کوری سے نوازا اور اس کا کان کھینچتے ہوئے کہنے لگی، شرم کر لے،
بیجان کے سامنے ہی دھمکیاں دے رہے ہو؟ سردار ریحان خان مسکراتے ہوئے بولا، جب بھی سیدھی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی ہی کرنی پڑتی ہے، یہ آپ بھی جانتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں شہر بانو سے بات کرتی ہوں کہ وہ کشمالہ کو منائے۔ اگلے دن کشمالہ جب اٹھی تو ناشتہ کر کے وہ باہر کی طرف چل دی۔ اس کی ماں نے اسے آواز دی اور کہا، کہاں جا رہی ہو؟ کشمالہ نے گہری سانس بھری اور ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ماما میں تھوڑا باہر گھومنے جا رہی ہوں۔ آپ پلیز اتنی فکر نہ کرے، شہر بانو نے نرمی سے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن کسی ملازمہ کو ساتھ لے جاؤ، تمہیں یہاں کے راستوں کا پتہ نہیں ہے، کہیں کو نہ جانا۔ کشمالہ نے خفگی سے کہا، اوہ کمان ماما، میں کوئی بچی نہیں ہوں جو کھو جاؤں گی۔ آپ بھی نہ بلا وجہ پریشان ہوتی ہے۔ لیکن شہر بانو نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ملازمہ ساجدہ کو آواز دی، کشمالہ کے ساتھ جاؤ اور اس کا دھیان رکھنا۔ ساجدہ نے سر ہلایا اور خاموشی سے کشمالہ کے پیچھے چلنے لگی۔ کشمالہ تھوڑا جھنجھلا گئی مگر کچھ کہے بغیر آگے بڑھنے لگی۔ ساجدہ راستے میں مسلسل باتیں کر رہی تھی لیکن کشمالہ کی سوچیں کہیں اور ہی بھٹک رہی تھی۔ چلتے چلتے اچانک کشمالہ رک گئی اور ایک جھٹکے سے بولی، مجھے نانوں کی زمینوں پر لے چلو۔ یہ سنتے ہی ساجدہ پریشان ہو گئی، بی بی جی وہ زمینیں تو سردار ریحان خان کے لوگ سنبھالتے ہیں، اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ سردار ریحان خان کا نام سن کر کشمالہ کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ وہ تلخی سے بولی، میں نے کہا ہے مجھے وہاں جانا ہے تو مطلب جانا ہے، اگر تم نہ لے کر گئی تو میں خود ہی راستہ پوچھ کر چلی جاؤں گی، پھر اگر میں کھو گئی یا کچھ ہوا تو مما کو تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ کشمالہ نے اسے ڈرایا تو وہ ڈر بھی گئی اور کہا، نہیں نہیں بی بی جی میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، چلے، لیکن اگر صاحب نے کچھ کہا تو میں کہہ دوں گی کہ آپ نے ہی ضد کی تھی۔ کشمالہ نے ناک سے مکھی اڑاتی ہوئی کہا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، کہہ دینا، میں ڈرتی نہیں ہوں تمہارے صاحب سے۔ اور اتنا کہہ کر وہ چل پڑی۔ چلتے چلتے کشمالہ بری طرح تک چکی تھی کیونکہ زمینیں گاؤں سے کافی دور تھی۔ سارے گاؤں والے حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کشمالہ نے شارٹ فراک کے ساتھ کیپری پہن رکھی تھی اور گلے میں ہلکا سا سٹالر لپٹا ہوا تھا جو دھوپ سے بچنے کے لیے تھا مگر اس کی نازک سراپے کو چھپانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ پھر وہ آخر کار زمینوں تک پہنچی تو اس کی سانس پھول چکی تھی۔ وہ وہی گھاس پر بیٹھ گئی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ دوسری طرف سردار ریحان خان پہلے ہی وہاں موجود تھا اور مزدوروں کو سختی سے ہدایت دے رہا تھا، لیکن مزدور اس کی بات سننے کے بجائے بار بار پیچھے دیکھ رہے تھے۔ جب ریحان نے دیکھا کہ سب کے دھیان بٹے ہوئے ہیں تو اس نے ناگواری سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور جیسے ہی اس کی نظر کشمالہ پر پڑی اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ وہ لڑکی جو شہروں کی گلیمر بھری زندگی میں پلی بڑی تھی اب زمین پر بیٹھی سانسیں درست کر رہی تھی اور خود کا کوئی ہوش نہیں کہ شرٹ کدھر جا رہی ہے اور سٹالر کہاں ہے۔ اس کو ایسی حالت میں دیکھ ریحان کی اندر طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ ریحان نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر تیزی سے کشمالہ کی طرف قدم بڑھائے۔ کشمالہ نے جیسے ہی اسے اپنی طرف آتے دیکھا وہ کھڑی ہونے لگی مگر اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتی ریحان نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ وہ دانت پیستے ہوئے غرایا۔ کشمالہ نے بازو چھڑانے کی کوشش کی مگر ریحان کی گرفت بہت سخت تھی۔ چھوڑے مجھے، آپ کو کوئی حق نہیں بنتا مجھ پر یوں چلانے یا روب جمانے کا۔ کشمالہ غصے سے چیخی لیکن ریحان کے چہرے پر غصے کے سوا کچھ نہ تھا۔ حق؟ میں تمہیں ابھی حق دکھاتا ہوں کہ میرا حق کیا ہے، وہ بھڑکتے ہوئے بولا اور بغیر کچھ کہے اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، چھوڑے مجھے۔ کشمالہ کی آواز لرز رہی تھی لیکن ریحان کے قدموں میں کوئی کمی نہ آئی۔ تمہیں یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اب جب آ ہی گئی ہو تو حساب چکائے بغیر واپس نہیں جاؤ گی۔ ریحان نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور زبردستی کشمالہ کو گاڑی میں دھکیل دیا۔ کشمالہ نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر ریحان نے فٹافٹ گاڑی لاک کر دی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کشمالہ کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کا امتزاج تھا لیکن ریحان کے چہرے پر ایک ہی چیز تھی، طوفانی غصہ۔ اب تم سیدھا میرے ساتھ چلو گی اور جہاں میں کہوں گا وہاں بیٹھو گی کیونکہ تمہیں شاید اندازہ نہیں لیکن تم نے میرے صبر کی حد پار کر دی ہے۔ ریحان کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ
کشمالہ چند لمحے کے لیے کچھ کہنے سے قاصر ہو گئی۔ گاڑی کے اندر کشمالہ کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی، لیکن ریحان کی موجودگی نے اس کی سانسوں کو بے ترتیب کر رکھا تھا۔ وہ مسلسل دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دروازے لاک تھے اور ریحان کی نظریں سڑک پر جمی ہوئی تھی، جیسے وہ جان بوجھ کر کشمالہ کی پریشانی کو نظر انداز کر رہا ہو۔ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ کشمالہ نے آخر کار ہمت جمع کر کے پوچھا، مگر اس کی آواز میں لرزش واضح تھی۔ ریحان نے بنا اس کی طرف دیکھے سرد لہجے میں کہا، جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا وہیں لے جا رہا ہوں۔ کشمالہ کی آنکھوں میں بے یقینی چھا گئی۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے اس طرح زبردستی لے جا سکتے ہیں؟ میں پولیس کو فون کر دوں گی۔ یہ سن کر ریحان نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ فون کر کے دیکھ لو، شاید تمہارے کہنے پہ پولیس آ جائے۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں کہ میں کس قسم کا آدمی ہوں۔ کشمالہ کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ارد گرد کھیت اور سنسان راستے تھے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گاؤں اور آس پاس کے علاقوں میں صرف ریحان کا ہی بول بالا ہے۔ ریحان کی مرضی کے بنا کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا۔ وہ گھبرانے لگی، لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کچھ دیر بعد ریحان نے گاڑی پرانی حویلی کے سامنے روک دی۔ دروازہ کھول کر وہ تیزی سے باہر نکلا۔ پھر کشمالہ کی سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے بازو سے پکڑ لیا۔ اترو۔ اس کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ میں نہیں جا رہی، کشمالہ نے ضدی لہجے میں کہا، مگر ریحان نے ایک جھٹکے سے اسے باہر کھینچ لیا۔ ضد چھوڑو کشمالہ، تمہیں اندازہ نہیں کہ تم نے میری نافرمانی کر کے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر لی ہے۔ ریحان کی آنکھوں میں غضب تھا۔ وہ اسے حویلی کے اندر لے گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ کشمالہ نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر ریحان نے اس کی راہ روک لی۔ آخر آپ چاہتے کیا ہے؟ کشمالہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ ریحان نے اس کی طرف جھک کر دھیمی مگر دھمکی بھرے انداز میں کہا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیا چاہتا ہوں، لیکن پہلے تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تمہاری منمانیوں کی کیا سزا ہے۔ خبردار، اگر تم نے میرے ساتھ کوئی زور زبردستی کی تو میں یہی چیخ چیخ کر سب کو بتا دوں گی کہ تم میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو۔ سب نے مجھے تمہارے ساتھ زبردستی آتے ہوئے دیکھا ہے، وہ میری بات کا یقین کریں گے۔ کشمالہ کے الفاظ ریحان کے دل پر چوٹ کی طرح لگے۔ اس نے غصے میں کشمالہ کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ کشمالہ کے رخسار پر پڑا۔ کشمالہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے اپنے آنسو ضبط کر لیے اور غصے سے ریحان کی طرف دیکھا۔ اپنی عزت کا تو خیال کر لو کشمالہ، لوگ مجھے تو زیادہ کچھ نہیں کہیں گے، لیکن تمہارے کردار پر باتیں بنائیں گے۔ کم سے کم اپنی ماں کا ہی سوچ لو، جو تمہاری وجہ سے بار بار شرمندہ ہوتی ہے۔ ریحان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کشمالہ نے آنکھیں بھر کر کہا، زیادہ میری ماں کے ہمدرد بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ تھپڑ میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ بدلہ تو میں لے کر رہوں گی۔ وہ اتنا کہہ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر دروازے اب بھی لاک تھے۔ کشمالہ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، جنہیں وہ بار بار صاف کرتی تھی، خود کو کمپوز کر رہی تھی۔ دوسری طرف ساجدہ جلدی جلدی گھر پہنچی اور اس نے بی جان کو آ کر سب بتانے لگی، اور یہ بھی بتایا کہ صاحب کشمالہ بی بی کو پتہ نہیں کہاں زبردستی لے گئے ہیں۔ یہ سن کر بی جان نے فوراً سردار ریحان کو فون کیا، اور 2 سے 3 مرتبہ بار بار کرنے کے بعد ریحان خان نے کال اٹینڈ کی۔ ریحان، کہاں ہو تم؟ بی جان، میں کسی ضروری کام میں بزی ہوں، آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ تم ابھی اور اسی وقت گھر پہنچو، اور خبردار بچی کے ساتھ کوئی زور زبردستی کی تو میرا مرا منہ دیکھو گے۔ بی جان، یہ اب کیا کہہ رہی ہے؟ بس میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا۔ اتنا کہہ کر بی جان نے فون بند کر دیا۔ فون بند ہوتے ہی سردار ریحان نے کشمالہ کی طرف دیکھا۔ چلو، یہ شال لو اور گھر چلو۔ کشمالہ نے اس کی طرف غصے سے دیکھا اور کہا کہ میں یہ شال بالکل بھی نہیں لوں گی۔ ٹھیک ہے، پھر میں جا رہا ہوں، تم رہو ادھر۔ اگر تم شال لے لو گی تو باہر آ جانا، نہیں تو میں تمہیں یہاں سے رات کے اندھیرے میں ہی لے کر جاؤں گا۔ اب سوچ لو کیا کرنا ہے۔ میں باہر صرف 5 منٹ انتظار کروں گا، اس کے بعد چلا جاؤں گا۔ ریحان خان کے باہر جانے کے بعد کچھ دیر تو کشمالہ سوچتی رہی، لیکن پھر اٹھی اور شال اپنے گرد لپیٹ کر باہر نکلی۔ اسے اپنی شال میں دیکھ سردار ریحان خان کے چہرے پہ مسکراہٹ ابھری، لیکن وہ جلدی سے چھپا گیا۔ کہیں کشمالہ کو برا نہ لگے، ریحان نے آگے ہو کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے اندر بیٹھنے کا کہا۔ نہیں، میرے پاؤں سلامت ہے، میں خود چلی جاؤں گی یار، گھر یہاں سے بہت دور ہے، تم تک جاؤ گی۔ لیکن وہ کشمالہ ہی کیا جو مان جائے۔
مجھے تمہارے اس احسان کی ضرورت نہیں ہے، میں پیدل آئی تھی اور پیدل ہی چلی جاؤں گی، تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اتنا کہہ کر وہ اور تیز چلنے لگی اور ریحان خان بھی اس کے ساتھ ہی چل پڑا۔ اس نے اپنے ڈرائیور کو کال کی کہ وہ گاڑی گھر لے آئے۔ کشمالہ نے ضد کر کے چلتے ہوئے گھر جانے کا کہا تو تھا، لیکن اب اسے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے کبھی بھی اتنا سفر پیدل چلتے ہوئے نہیں کیا تھا، اور اب وہ آہستہ آہستہ رک رک کر چلنے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر ریحان خان کو بے ساختہ ہنسی آئی، لیکن وہ رک گیا، کیونکہ اگر وہ ہنسا تو کشمالہ کو اور بھی غصہ آ سکتا تھا، اور اب کی بار پتہ نہیں وہ کس راستے پر چل پڑتی۔ ایک جگہ رک کر کشمالہ نے سانس لی اور وہیں پر کچھ دیر کے لیے بیٹھ گئی۔ ریحان خان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جو تھکاوٹ کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا اور منہ کھلا ہوا تھا، اور وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ ریحان خان نے اس کی حالت دیکھ کر کہا، اگر تم کہو تو میں گاڑی منگوا لیتا ہوں، لیکن کشمالہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی اور کہنے لگی، نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ اور اتنا کہہ کر وہ دوبارہ سے چلنے لگی تو ریحان خان نے کندھے اچکائے، تمہاری مرضی، مجھے کیا، وہ تو میں نے تم پر ترس کھاتے ہوئے کہہ دیا۔ تمہاری حالت ہی کچھ ایسی ہو رہی ہے، تمہیں مجھ پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں، تم جاؤ جاؤ یہاں سے، اور مجھے زیادہ تنگ مت کرو۔ یوں ہی لڑتے جگڑتے ہوئے آخرکار وہ گھر پہنچ ہی گئی، اور گھر پہنچتے ہی حال میں پڑے صوفے پر وہ گرنے والے انداز میں بیٹھی اور پھولتے ہوئے سانس سے پانی مانگا۔ اس کی ماں جلدی سے پانی لے کر آئی اور کہا، کیا ہوا ہے اور تمہاری حالت کیسے بگڑی ہوئی ہے، جیسے کسی سے جنگ کر کے آ رہی ہو؟ تو ریحان خان، جو کہ اس کے پیچھے ہی تھا، ہنستے ہوئے کہنے لگا، یوں ہی سمجھ لو پپو کہ یہ جنگ کر کے ہی آئے ہے۔ کشمالہ نے پانی پیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ نہ ہو کہ میں یہ سارا پانی تم پر گرا دوں، تمہاری وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو ریحان خان نے اس کی طرف دیکھا اور انجان بنتے ہوئے، میری وجہ سے کیسے ہوا؟ میں تو خود تمہاری وجہ سے تھک گیا ہوں۔ اچھا بھلا گاڑی میں آ رہا تھا، لیکن تمہیں ہی پیدل چلنے کی پڑی تھی، اور مجھے بھی ساتھ میں خوار کیا۔ اس کی بات سن کر کشمالہ کو تو مانو آگ ہی لگ گئی۔ میں نے تمہیں دعوت نہیں دی تھی اپنے ساتھ، تم خود ہی آئے تھے۔ غصے میں آ کر اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، اور ریحان خان وہی بیٹھ گیا۔ شہربانو نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تو ریحان خان نے شروع سے لے کر آخر تک انہیں ساری بات بتا دی۔ شہربانو نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا، کیا کروں اس لڑکی کا، دن بدن یہ بگڑتی ہی جا رہی ہے، مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر ریحان خان نے بی جان کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کیا، جسے سمجھتے ہوئے بی جان نے شہربانو کو دیکھتے ہوئے کہا، میرے پاس ایک حل ہے، اگر تم کشمالہ کو منا لو۔ شہربانو نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسا حل؟ مجھے جلدی سے بتائے، تم اس کا نکاح ریحان خان سے کر لو۔ یہ سن کر شہربانو پر جیسے سختہ طاری ہو گیا ہو۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، کیا آپ نہیں جانتی کہ وہ ریحان خان کو کتنا ناپسند کرتی ہے، اور پھر وہ گاؤں میں رہنا بھی نہیں چاہتی؟ اس کی ماں نے سمجھایا، پہلے سب لڑکیاں اسے کرتی ہے، لیکن جب اسے توجہ اور پیار ملے گا تو وہ بھی ریحان کے ساتھ خوش رہنے لگے گی۔ تم اسے ایک دفعہ منا کر تو دیکھو، مجھے اس کی طرف سے ہاں ہی چاہیے بس۔ میں نے کہہ دیا کہ اگر کوئی میرے پوتے کی دلہن بنے گی تو وہ کشمالہ ہی ہوگی۔ اب آگے تمہیں پتا ہے کہ تم نے اسے کیسے منانا ہے۔ صبح تک مجھے جواب چاہیے، سمینہ بی نے دو ٹوک لہجہ اپناتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ پیار سے بات نہیں بننے والی، اسی لیے سختی کو اپنانا پڑے گا۔ شہربانو نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں، اگر مان گئی تو۔ سمینہ بی نے شہربانو کی طرف دیکھا اور کہا، تمہیں منانا ہی پڑے گا، اور اسے بتانا نہیں ہے، اپنا حکم سنانا ہے۔ ماں ہو تم اس کی، اور اس کی زندگی کا فیصلہ کر سکتی ہو۔ شہربانو نے ریحان خان کی طرف دیکھا، پپو، میں اسے بہت خوش رکھوں گا، جیسا وہ چاہے گی ویسا بن جاؤ گا، آپ اسے ایک دفعہ منائے تو صحیح۔ شہربانو چپ کر گئی۔ اسے پتا تھا کہ یہ بہت مشکل ہے، بلکہ یوں کہہ لو کہ ناممکن سی بات ہے، لیکن اسے کوشش تو کرنی پڑے گی۔ یہ سوچ کر اس نے رات کے کھانے کے بعد کشمالہ کے کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کشمالہ کے کمرے میں داخل ہوئی اور کہا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کشمالہ نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا، جی بولے، کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ شہربانو نے کچھ دیر اپنی بیٹی کو دیکھا، پھر بات شروع کی، اگر میں تم سے کچھ مانگوں
تو تم مجھے دو گی؟ کشمالہ نے فوراً کہا، آپ حکم تو کریں، میں اپنی جان بھی آپ کو دے دوں گی۔ میرا اس دنیا میں اب کے سوا ہے ہی کون؟ آپ ہی میرا سب کچھ ہے، تو میں آپ کو کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ شہربانو نے کشمالہ کی طرف دیکھا اور ایک دفعہ پھر تمہید باندھی، اگر تم نے انکار کر دیا تو میں سمجھ جاؤں گی کہ میری تربیت میں کچھ کمی رہ گئی تھی اور میں تمہیں اچھی پرورش نہیں دے پائی۔ شاید اس وجہ سے کہ میں اکیلی تھی گھر اور تمہیں دونوں کو سنبھالنے کے بیچ میں تمہاری تربیت نہ کر سکی، لیکن میں تم پر زور زبردستی نہیں کروں گی۔ اپنی ماں کی بات سن کر کشمالہ پریشان ہو گئی۔ اس نے ان کا ہاتھ پکڑا، ماما پلیز، آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہے؟ آپ حکم تو کریں کہ آپ کو کیا چاہیے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں انکار نہیں کروں گی۔ شہربانو نے کچھ دیر تک اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، میں چاہتی ہوں کہ تمہارا نکاح ریحان خان سے ہو جائے۔ یہ سن کر کشمالہ کو جیسے کرنٹ لگ گیا، وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ جاہل گوار میرے ساتھ آج کس طرح پیش آیا تھا؟ اس کے علاوہ بھی وہ مجھے ذرا بھی پسند نہیں، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ شہربانو نے نرمی سے سمجھایا، بیٹا وہ تمہاری حفاظت کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ دنیا میں کیسے کیسے درندے ہیں جو ہر وقت طاق میں بیٹھے رہتے ہیں، کمزور پر حملہ کر سکے۔ مجھے ریحان خان بہت پسند ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ تم ایک بار دل سے اس کے بارے میں سوچ کر تو دیکھو۔ کشمالہ نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، پلیز مما، میں ایک بار تو کیا 100 بار بھی سوچوں تو بھی میرا دل ریحان خان کے لیے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ پلیز آپ مجھ پر زور نہ دیں۔ شہربانو نے اداسی سے کہا، مجھے پتا تھا تم نہیں مانو گی، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کیا۔ میں یہ کیسے بھول گئی کہ تم تو اپنی مرضی کی مالک ہو، تمہارے آگے میرا کیا بس۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر جانے لگی کہ کشمالہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، پلیز آپ ایسے تو نہ بولے، اور پھر کیسے کہوں کتنا مان تھا مجھے تم پر کہ تم میری بات کو سمجھو گی اور میرا فیصلہ قبول کر لو گی، لیکن میں غلط تھی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں نکاح کے لیے، لیکن آپ ریحان خان کو اچھی طرح سمجھا دیجیے گا کہ اگر اس نے مجھ پر زیادہ پابندیاں لگائی یا بلا وجہ روپ ڈالا تو میں اسی وقت اسے چھوڑ دوں گی۔ وہ منہ بسور کر بولی۔ شہربانو مسکرا دی، اگر اس نے میری بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ کیا تو میں خود تمہیں یہاں سے لے جاؤں گی۔ پرومس؟ ہاں، پکا والا پرومس۔ کشمالہ مسکرا دی۔ شہربانو نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر سمینہ بی کے کمرے میں جا کر انہیں یہ خوشخبری دی کہ کشمالہ مان گئی ہے۔ یہ سن کر سمینہ بی بہت خوش ہوئی اور کہا، اللہ دونوں کو خوش رکھے۔ شہربانو نے دل سے آمین کہا۔ اگلی صبح یہ خوشخبری ریحان خان تک بھی پہنچ چکی تھی۔ وہ بھی بہت خوش تھا۔ اسے نکچھڑی کشمالہ شروع سے ہی پسند تھی، لیکن کشمالہ کو اس سے خدا واسطے کا بھیر تھا، نہ جانے کیوں کہ کشمالہ کا رشتہ جب سے ریحان خان سے طے ہوا تھا وہ دن رات اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دل تھا کہ سمجھ ہی نہیں رہا تھا، وہ تو بس بغاوت پر آمادہ تھا۔ کئی بار اس کا دل کیا کہ گھر سے بھاگ جائے، لیکن پھر چپ کر کے بیٹھ جاتی کہ جائے تو کہاں۔ اتنے میں گھر میں رشتہ دار بھی اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ شادی کے دن نزدیک آ رہے تھے۔ رشتہ داروں کی نظروں میں حسد تھا، کئی منہ بنائے پھرتے تھے، کیونکہ وہ سب چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا رشتہ ریحان خان سے ہو جائے۔ ریحان خان کوئی عام آدمی نہیں تھا، بلکہ یوں کہہ لو کہ وہ گاؤں کا سردار تھا۔ اس کے پاس بہت سی زمینیں جائیداد تھی اور ہر کوئی ہی اسے داماد بنانا چاہتا، لیکن اسے تو صرف کشمالہ ہی پسند تھی جو اسے گھاس بھی نہیں ڈالتی تھی۔ ریحان کی ایک کزن جو کسی بھی قیمت پر ریحان کو حاصل کرنا چاہتی تھی، جب اسے کشمالہ کے بارے میں پتہ چلا تو وہ دل میں حسد لیے شادی میں پہنچی، لیکن یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ کشمالہ تو بالکل بھی شادی کے لیے راضی نہیں تھی، بلکہ اس پر زبردستی کی جا رہی تھی۔ یہی بات اس نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کشمالہ کو اکسانے لگی، اسے بات بات پر سردار ریحان خان کی برائیاں بتانے لگی اور بولی، اگر تم چاہو تو میں تمہارے بھاگنے میں مدد کر سکتی ہوں اور تمہاری جگہ میں بیٹھ جاؤں گی تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو، نہیں تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، اور جب تم دور نکل جاؤ گی تو میں سب کو بتا دوں گی
کہ تم یہاں نہیں ہو اور خود بھی نکاح نہیں کروں گی۔ یہ بات اس نے اس لیے کہی تاکہ کشمالہ کو شک نہ ہو کہ اسے کسی چال میں پھنسایا جا رہا ہے۔ کشمالہ نے انکار کرنے کی کوشش کی لیکن زویا فوراً بولی، ابھی بھی وقت ہے، تم کہاں شہر کی رہنے والی لڑکی اور یہ دیہاتی جو گاؤں میں پلا بڑا ہے، یہ تم پر پابندیاں لگا لگا کر تمہیں قید کر لے گا اور پھر تم اپنی مرضی سے زندگی بھی نہیں جی پاؤ گی، تمہاری آزادی چھین لی جائے گی۔ کشمالہ کے لیے سب سے بڑی بات اس کی آزادی تھی۔ زویا کی باتوں میں آ کر اس نے کہا، میں سوچتی ہوں اس بارے میں۔ زویا کو یقین تھا کہ کشمالہ یہ قدم ضرور اٹھائے گی، اس لیے وہ ایک مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ باہر نکل گئی، جیسے اپنی چال کی کامیابی کا جشن منا رہی ہو۔ کشمالہ کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اس نے کانپتے ہاتھوں سے ایک خط لکھا، میں تم جیسے سخت دل انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، مجھے اپنی آزادی عزیز ہے، میں تمہارے بنائے ہوئے قید خانے میں نہیں رہنا چاہتی، میں اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتی ہوں، نہ کہ تمہارے حکم کے مطابق۔ خط لکھنے کے بعد اس نے وہ کاغذ سردار ریحان خان کے کمرے میں رکھ دیا اور لرزتے قدموں کے ساتھ باہر نکل گئی۔ بارش تیز ہو رہی تھی، اندھیری رات میں بجلی کی کڑک نے اس کے خوف کو مزید بڑھا دیا، لیکن وہ رکی نہیں، وہ بس بھاگتی رہی جیسے ہر قدم کے ساتھ اپنی قید سے دور جا رہی ہو۔ کیچل سے لت پت راستے پر دوڑتے ہوئے اس کا سانس پھولا ہوا تھا، کپڑے بارش سے چپک گئے تھے اور آنکھوں میں خوف اور بے یقینی کے سائے تھے۔ ادھر جب سردار ریحان خان کمرے میں آیا تو اسے اپنے تکیے پر ایک کاغذ دکھائی دیا۔ اس نے خط اٹھا کر پڑھا اور ہر لفظ جیسے اس کے اندر آگ لگا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی لال سرخی دوڑ گئی اور ہاتھ اتنی سختی سے بند ہوئے کہ رگیں تھن گئی۔ خط کو مٹھی میں دبائے اس نے اپنے آدمیوں کو بلایا اور سرد لہجے میں کہا، جاؤ اسے ڈھونڈ کر لاؤ، زندہ یا مردہ۔ یہ کہہ کر وہ خود بھی بارش میں نکل گیا۔ اسے معلوم تھا کہ ایسی طوفانی رات میں کشمالہ زیادہ دور نہیں جا سکتی۔ اس کی نظریں شکار کی تلاش میں درندے کی طرح چمک رہی تھی۔ اس نے گھر میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا کہ کشمالہ گھر سے بھاگ گئی ہے، جبکہ زویا کشمالہ کے کمرے میں موجود تھی تاکہ صبح کشمالہ کی جگہ خود نکاح کروا لے اور پھر یہ احسان جتائے کہ اس نے سردار ریحان خان کی عزت بچائی ہے۔ اس نے سوچا کہ ابھی کشمالہ کے بارے میں کسی کو نہ بتایا جائے، کیونکہ اگر سب کو پتہ چل گیا تو وہ فوراً اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل جائیں گے۔ صبح تک تو کشمالہ کہیں نہ کہیں پہنچ ہی چکی ہوگی اور ان لوگوں کے ہاتھ بھی نہیں آئے گی۔ یہ سب سوچ کر زویا بہت خوش ہو رہی تھی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ سردار ریحان خان تو کشمالہ کو ڈھونڈنے کے لیے پہلے ہی نکل چکا ہے۔ کشمالہ بھاگتے بھاگتے ایک چھوٹی سی بستی میں پہنچ گئی، لیکن کیچڑ میں چلتے ہوئے وہ اتنا تھک چکی تھی کہ اب کھڑا ہونا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی سے مدد مانگتی، وہی زمین پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ سردار ریحان خان بھی کشمالہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی بستی میں پہنچا۔ جب وہ تھوڑا آگے بڑھا تو زمین پر ایک بے سدھ وجود نظر آیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور جب اس نے اسے سیدھا کیا تو وہ کشمالہ ہی تھی۔ ریحان خان نے جلدی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر واپس گھر لے آیا۔ اسے پچھلے دروازے سے اپنے کمرے میں لے آیا اور نرمی سے بیڈ پر لٹا دیا، پھر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد کشمالہ کو ہوش آیا تو اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر ریحان خان پر پڑی جو سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے گھور رہا تھا، اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ فوراً گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ آج صحیح معنوں میں کشمالہ کی جان نکلی تھی، وہ بہت سہم گئی تھی۔ ریحان خان کا غصہ اسے آج صحیح معنوں میں خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ ریحان خان نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگا تم بھاگ جاؤ گی اور میں تمہیں جانے دوں گا؟ تم پاتال میں بھی چھپ جاؤ تب بھی میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ شکر کرو کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا، اگر سب کو معلوم ہو جاتا تو میں تمہارے اتنے ٹکڑے کر دیتا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور ان ٹکڑوں کو میں اسی حویلی میں دفن کر دیتا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر سخت لہجے میں اس کا منہ دبوچتے ہوئے بولا، اور ہاں، اس بارے میں پھپھو کو بھی کچھ نہیں معلوم، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم بھی اس بات کو یہی دفن کر دو۔ اپنا حلیہ درست کرو اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس حرکت کی سزا میں تمہیں کل دوں گا، نکاح کے بعد۔
اور وہ سزا تم ساری زندگی یاد رکھو گی، تاکہ دوبارہ تم ایسی کوئی حرکت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکو۔ لیکن کشمالہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ کشمالہ کو جب ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھا تو وہ اچانک دھاڑا، میں نے کہا جاؤں یہاں سے، تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ کر بیٹھوں میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ کشمالہ جلدی سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ جب زویا نے اسے دیکھا تو حیران ہو کر فوراً اس کی طرف آئی اور غصے سے بولی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم تو بھاگ گئی تھی نا؟ کشمالہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سپاٹ لہجے میں کہا، جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ لیکن زویا ضد پر اتر آئی، بتاؤ تم گئی کیوں نہیں؟ کشمالہ نے بیزاری سے کہا، میں نہیں گئی، بس اب جاؤ یہاں سے اور میرا دماغ مت کھاؤ۔ زویا غصے سے پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور کچھ اور سوچنے لگی، لیکن اب تو کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ کل سردار ریحان خان اور کشمالہ کا نکاح تھا۔ زویا کے جانے کے بعد کشمالہ نے دروازہ بند کیا اور وہی زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے آج کے دن کی ساری صورتحال پر غور کیا۔ اگر وہ واقعی بھاگ گئی ہوتی تو اس کی ماں پر کیا گزرتی؟ وہ کسی کو بھی منہ دکھانے کی قابل نہ رہتی۔ یہ سوچتے سوچتے اچانک اس کا دھیان ریحان خان کی طرف چلا گیا۔ کشمالہ ساری رات سو نہ سکی، بار بار ریحان خان کی غصے سے بھری سرخ آنکھیں اس کے ذہن میں آ رہی تھی۔ اس کے الفاظ، اس کا لہجہ، سب کچھ اسے مزید خوفزدہ کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ریحان خان جیسے آدمی کو دھوکہ دینا آسان نہیں تھا، اور اب جب وہ اس کے قابو میں آ چکی تھی تو نہ جانے وہ کیا کرے گا۔ اگلی صبح نکاح کی تیاریاں شور اور زور سے جاری تھی۔ کشمالہ کے کمرے میں بھی اس کی کزنز اور خواتین جمع تھی جو اسے تیار کرنے میں مصروف تھی، مگر وہ سب سے بیزار بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا دل جیسے کسی بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ زویا بھی وہی موجود تھی، لیکن اس کے چہرے پر سخت ناراضی تھی۔ وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھی تھی، اس کی نظریں کشمالہ پر جمی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی رسم شروع ہونے کا اعلان ہوا۔ کشمالہ کے ہاتھ پیر سن ہونے لگے، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نکاح خوان نے سردار ریحان خان سے پوچھا، سردار خان، آپ کو کشمالہ بنت عثمان خان سے نکاح قبول ہے؟ ریحان خان نے ایک لمحے کو نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ اپنی کامیابی پر مطمئن ہو۔ قبول ہے، یہ الفاظ سنتے ہی کشمالہ کے دل پر جیسے ہتھوڑا پڑا ہو۔ کشمالہ بنت عثمان خان، کیا آپ کو سردار ریحان خان سے نکاح قبول ہے؟ کشمالہ نے اپنا ہاتھ سختی سے مٹھی میں دبا لیا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اسے ریحان خان کے الفاظ یاد آئے، اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں تمہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ کشمالہ بیٹا جواب دو۔ شہربانو نے پیار سے اس کا ہاتھ دبایا۔ کشمالہ نے ایک گہرا سانس لیا، آنکھیں بند کی اور تھوڑی دیر بعد ہلکی آواز میں بولی، قبول ہے۔ یہ کہتے ہی اس کے اندر کی دنیا جیسے ٹوٹ گئی۔ نکاح کی رسم مکمل ہو چکی تھی، لیکن کشمالہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی سانسیں گھٹ رہی ہو۔ سب لوگ خوش تھے، مبارکبادیں دے رہے تھے، مگر وہ سب کچھ ایک دھند میں لپٹا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں بس ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، قبول ہے۔ ریحان خان خاموشی سے لوگوں کے درمیان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک گہری سختی تھی، لیکن آنکھوں میں جیت کی چمک۔ وہ کشمالہ کو دیکھے بغیر باہر نکل گیا، جیسے اسے پتہ ہو کہ اب وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ کشمالہ کو دلہن کے لباس میں سجا کر اس کے کمرے میں چھوڑ دیا گیا۔ کمرہ سجا ہوا تھا، لیکن اس کے لیے یہ سب ایک قید خانے جیسا تھا۔ اس نے اپنا بھاری دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینکا اور زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں سوج چکی تھی، مگر آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ دھیرے سے کھلا۔ قدموں کی آواز سن کر کشمالہ کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ریحان خان اندر آیا، دروازہ بند کیا اور خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحے مکمل خاموشی میں گزرے، پھر اس کی گہری آواز گونجی، کیوں بھاگنے کی کوشش کی تھی؟ کشمالہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ ریحان خان نے آگے جھک کر سخت لہجے میں کہا، پوچھا ہے تم سے، جواب دو۔ کشمالہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے تم پسند نہیں، میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، میں قید ہو کر نہیں رہنا چاہتی، میں آزاد ماحول میں رہنے والی لڑکی ہوں اور آزاد ہی رہنا چاہتی ہوں، نہ کہ ان پرسودات رسموں میں ہونا چاہتی ہوں۔ ریحان خان کی آنکھوں میں چنگاریاں بھڑک اٹھی،
وہ کھڑا ہوا اور کشمالہ کے قریب آ کر جھکا۔ آزادی؟ اب تمہاری آزادی میں ہوں، جہاں کہوں گی وہاں لے جاؤں گا، لیکن میرے بغیر نہیں جا سکو گی۔ تمہاری زندگی اب میری ہے کشمالہ۔ کشمالہ نے آنکھیں بند کر لی، جیسے حقیقت کو قبول کرنے کے سوا کوئی راستہ نہ بچا ہو، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ صرف شروعات تھی۔ اور ساتھ ہی ریحان خان نے اس کے بازو کو دبوچا اور اپنے سامنے کھڑا کر لیا، اور پھر اس کے ہونٹوں کی طرف جھکا، لیکن کشمالہ نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ اس حرکت پر ریحان کو بہت غصہ آیا اور اس نے کشمالہ کو بیڈ پر دھکا دے کر زبردستی اپنا حق وصول کرنے لگا، لیکن کشمالہ کی مزاحمت برقرار رہی۔ جب کشمالہ کی برداشت ختم ہوئی تو اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا اور وہ بے جان ہو کر لیٹ گئی۔ اس کے جسم کو اچانک سے ڈھیلا پڑتے دیکھ ریحان خان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور جلدی سے پیچھے ہو کر اس کا چہرہ تپتپانے لگا۔ اے کشمالہ، اٹھو، کیا ہوا تمہیں؟ دیکھو میں کچھ بھی نہیں کر رہا۔ لیکن کشمالہ کو بے سدھ پڑا دیکھ ریحان کی جان پہ بنائی اور اس نے اس کے چہرے پہ پانی کے چینٹے مارے، جس سے کشمالہ کی پلکیں لرزی اور اس نے آنکھیں کھول کر ریحان خان کو دیکھا۔ لیکن پھر سے کشمالہ کی آنکھوں میں خوف تیرنے لگا تو ریحان خان نے اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ کشمالہ ڈرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی، کیا آپ مجھے پھر سے سزا دیں گے؟ اس کے معصومانہ انداز پر ریحان خان کو ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، سوچا تو یہی تھا کہ تمہیں سزا دوں گا، لیکن یہ دل کم بخت مانتا ہی نہیں، جو کہ تمہارے پیار میں پاگل ہے اور تمہاری ہر غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ کشمالہ حیرانی سے ریحان خان کی طرف دیکھنے لگی۔ ریحان خان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ہاں، مجھے آج سے نہیں بلکہ تب سے ہی تم اچھی لگتی ہو، جب تم پہلی بار میرے گھر آئی تھی۔ تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اس گھر میں لے آؤں گا، لیکن تم تو ہمیشہ مجھ سے دور بھاگتی رہی۔ نہ تمہیں میں پسند تھا نہ میرا گاؤں، لیکن پھر میں نے پپو اور بی جان کو منایا تاکہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے نام کر سکوں۔ یہ سنتے ہی کشمالہ کی حیرت اور بڑھ گئی۔ ریحان خان نے مسکراتے ہوئے چٹکی بجائی، ایسے نہ دیکھو، یہ نہ ہو کہ میں پھر سے گستاخی کر بیٹھوں اور پھر بعد میں تم شکایت کرتی رہو۔ اس کی معنی خیز بات پر کشمالہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تو ریحان خان کے ہونٹوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ او مائی گاڈ، تم شرماتی بھی ہو، یہ روپ تو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ کشمالہ نے اسے گور کر دیکھا۔ میں اور بھی بہت کچھ کر سکتی ہوں، اس لیے زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریحان خان نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک انداز میں سرخم کیا اور بولا، جو حکم آپ کا۔ کشمالہ ہنس پڑی۔ ریحان خان نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا، بس ایسے ہی ہنستی رہا کرو۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ تو ریحان نے ہاں میں سر ہلاتے کہا، ہاں ہاں پوچھو۔ ایک کیا 100 باتیں پوچھو تو، کشمالہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ آپ مجھ پر زیادہ پابندیاں تو نہیں لگائیں گے نا؟ مجھے قید تو نہیں کر لیں گے؟ ریحان خان نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا اور سنجیدہ لہجے میں کہا، میں تمہیں قید کیوں کرنے لگا؟ بس کچھ حدیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ تم ان میں رہو، اس کے علاوہ تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ کشمالہ نے ہاتھ آگے کرتے، نہیں ایسا نہیں، پہلے پرومس کرو کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہی کریں گے۔ ریحان خان نے اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا اور سنجیدگی سے کہا، وعدہ رہا۔ کشمالہ مسکرائی، ٹھیک ہے، پھر میں بھی دل سے آپ کو اپنا شوہر مانتی ہوں اور ہر حال میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ ریحان خان نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا اور یوں ان خوبصورت لمحوں کے ساتھ ان دونوں کی ایک خوبصورت زندگی کا آغاز ہوا۔ اور رات کے سرکنے کے ساتھ ساتھ ان کے پیار کی شدتیں بھی بڑھتی گئی اور وہ ان خوبصورت لمحات میں کھو کر ایک دوسرے کو مکمل کر گئے۔